अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम, तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज हम लोग प्रोग्राम से पहले भी खैर यही तमाम बातें कर रहे थे कि पार्लिमानी सतह पर ऐसा मालूम होता है कि दोनों तरफ से एक टग ऑफ वॉर है, अपोजिशन बेंचेस की तरफ से भी और ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से भी। और अब देखना यह है कि अब से कुछ रोज बाद जो कि बताया जा रहा है कि कुछ डिसाइसिव इस हवाले से इसी माह मुतवक्के है, अपोजिशन भी इसमें अपना जोर आजमाएगी और हुकूमत भी अपना जोर आजमाएगी, तो लिहाजा ये वाला महीना खासा डिसाइसिव नजर आता है इन तमाम तर मामलात पे। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शायद ये ऐसी कोई मूव के लिए वंस एंड फाइनल एक चांस होगा, क्योंकि इस वक्त ये जो साल है इसके बाद जाहिर है कि इलेक्शनरिंग का साल शुरू हो रहा है और 2023 में वैसे भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2023 वैसे भी इंतखाबात हैं। तो इससे पहले अगर अपोजिशन अपना कोई जोर आजमाना चाहती है तो उनके लिए यही टाइम है, वरना इससे पहले जितनी स्ट्रैटेजीज रही हैं अपोजिशन की उसमें उनको अपने हिसाब से मन चाहे नताइज ना मिल सके। जैसे पीडीएम इजलास की अगर हम बात करें तो कल हमने देखा कि बाकायदा इस इजलास में ये फैसला हुआ है जो कि अनाउंस किया गया इस फौरी इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान सरबरा पीडीएम के जो हैं उनकी तरफ से कि हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा और वफाकी सतह पर भी और साथ साथ सूबाई सतह यानी कि पंजाब इन स्पेसिफिक वहां पर भी अपोजिशन अपना जोर आजमाएगी और पार्लियामेंट में अपने जो मूव्स हैं वो कुछ इस हवाले से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा इससे कबल तमाम तर होमवर्क कंप्लीट किया जाएगा। तो यानी कि इसको भी हम लोग थोड़ा जोड़ सकते हैं उस बात से जो मैं इससे पहले आपसे अर्ज कर रही थी कि इससे पहले जितने भी मूव्स रहे हैं उनमें सहर हासिल नताइज क्योंकि अपोजिशन को नहीं मिले हैं, तो लिहाजा इस दफा अपोजिशन अलायंस समझती है कि अपना होमवर्क मुकम्मल करके ही आगे बढ़ा जाए। ऐसे में पीपल्स पार्टी को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि गोया वो पीडीएम में एक तो हैं तो नहीं, लेकिन उसके अलावा जो अपोजिशन के इस पूरे मूव के हवाले से सपोर्ट है वो पूरी तरह दिया जाएगा पीपल्स पार्टी की तरफ से पीडीएम को। तो यानी कि पीपल्स पार्टी ने भी अपनी शमूलियत का या अपने सपोर्ट का ऐलान कर दिया है किसी भी अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से। अब नाजरीन आगे चलते हुए अपोजिशन की तो ये तमाम जो स्ट्रैटेजीज हैं काफी देर से इसके ऊपर बात हो रही है, अभी भी क्लैरिटी ये नहीं है कि किसके खिलाफ अदम एतमाद पहले लाया जाएगा और कहां लाया जाएगा। गोया ये कि खबरों के हवाले से एक बात गर्दिश कर रही है कि जनाब नवाज शरीफ ये फैसला कर चुके हैं और उनको क्योंकि इस फैसले का इख्तियार दिया गया था तो उनकी तरफ से ये फैसला किया गया है कि पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाई जाएगी। अब देखना यह है कि ये जो खबरें हैं ये कितनी सच साबित होती हैं, क्योंकि अभी तक ये बातें इत्तलात हैं। अलबत्ता ये कि पीडीएम ने कोई इस हवाले से ऐलान मंतकी तौर पर नहीं किया कि कहां आएगा कॉन्फिडेंस मोशन और किसके खिलाफ आएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन की तो ये मूव्स अपनी जगह हैं, लेकिन हुकूमत भी करारदाद लाने का फैसला कर चुके हैं अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ के खिलाफ, और उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ जो मुतअद्दिद केसेस बने हुए हैं उन तमाम की ओपन एक तो समात हो और आवाम के सामने ये तमाम तर चीजें रखी जाएं, जो भी हेयरिंग हो वो ओपन हो ताकि उनकी बात भी भरपूर तरह से अवाम सुन सकें और अपनी तौर पर अवाम सुनकर फैसला कर सकें और जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो भी अवाम सुनकर फैसला कर सकें। साथ साथ ये भी इस करारदाद का मतन है कि जब तक इन तमाम केसेस का फैसला नहीं हो जाता तब तक अपोजिशन लीडर को तकरीर करने की इजाज़त ना हो। अब हुकूमत अपने इस करारदाद को पास कराने में कितने कामयाब हो पाते हैं या नहीं ये भी वक्त बताएगा, लेकिन इन तमाम तर मामलात में जो डिसाइसिव फैक्टर्स होंगे वो होंगे अपोजिशन के अलायंसेस। जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको दोनों तरफ से ज़ाहिर अप्रोच किया जा रहा है, गवर्नमेंट के साथ तो वो हैं ही, लेकिन अपोजिशन भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं उनको अपने साथ मिलाने की। ऐसे में जहांगीर खान तरीन का जो हामी ग्रुप है पंजाब असेंबली में और वफाकी सतह पर, उनसे भी राब्ते दोबारा से कायम करने की कोशिश भरपूर अंदाज में अपोजिशन कर रहे हैं और बड़ा खुले आम कर रहे हैं और मतलब एक ब्लंट तरह से कर रहे हैं, कोई ढकी छुपी इस पे बात नहीं है। एक्सप्लिसिटली दे आर ट्राइंग टू रोप इन दैट ग्रुप। तमाम तर मामले पे बात करेंगे इस पहले सेगमेंट के तहत। मुझे इसमें ज्वाइन किया है सबसे पहले जनाब इब्राहिम खान ने, मेंबर कौमी असेंबली हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नायब सदर हैं अपनी जमात के। बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम साहब, आप बजरिया स्काइप हमारे साथ हैं। मुझे कराची स्टूडियो से नाजरीन ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर शहादत ऐवान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं और कानूनदान भी हैं, तमाम तर मामले पर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर शहादत ऐवान, आप हमारे साथ कराची स्टूडियो से हैं। और नाजरीन सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं ऑनलाइन, पीएमएलएन की मेंबर कौमी असेंबली हैं और अपनी जमात का मौक़िफ़ हमारे साथ तमाम तर मामले पे रखेंगी। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन साहिबा, आपने वक्त निकाला। और अगर मैं बात का आगाज़ आप ही से करूँ, लेडीज़ फर्स्ट, नौशीन साहिबा आप बताइएगा क्या फैसला किया गया है और क्या अभी तक
اتنا ان پرنسپل ڈیسیشن موجود ہے، جیسے اطلاعات بتا رہی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائیں گی، اور اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے ان آل ایسنس، تو اس کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا کل پی ڈی ایم کے فورم سے؟ جی نوشین صاحبہ، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ رائٹ، میں نوشین صاحبہ کو دوبارہ ریکنیکٹ کرتی ہوں، فار سم ریزن میری شاید آواز نہیں پہنچ رہی ان کو. آپ بتائیے گا شہادت اوان صاحب، ٹو یو، پیپلز پارٹی نے مکمل اپنی جو سپورٹ ہے اس کا اعلان کیا ہے، لیکن کیا آپ لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے بعد اگر آپ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی موو لانے لگے ہیں تو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے اپوزیشن کی طرف سے؟ پی ایم ایل این سے ہوں گے یا پیپلز پارٹی سے ہوں گے؟ دیکھیں، آپ تو بہت آگے چلی گئی ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ یہ کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولی موقف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب اے پی سی کے بعد پی ڈی ایم بنی تو وہاں پہ سب لوگوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی تھا کہ ودن پارلیمنٹ جو ہے ہمیں اپنی ایفرٹس کرنی چاہیے. اور چند لوگ ایسے تھے کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ ریزائن آپ کریں، استعفے دے دیں، اور یہی وجہ جو ہے پی ڈی ایم سے پاکستان پیپلز پارٹی کے باہر آنے کا سبب بنا. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دوستوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا وہ صحیح تھا، اور وہ صحیح راستہ بھی وہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں جو طریقہ کار دیا ہوا ہے ہمیں آئینی طریقہ کار استعمال کرنا ہے. ہم کل بھی اس کے اوپر قائم تھے، آج بھی اس کے اوپر ہم قائم ہیں. صحیح. اور یہ جو میں بے شک آگے ضرور چلی گئی ہوں سینیٹر صاحب، لیکن آپ اگر اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ ہی فرما دیں کہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ پر کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا کینڈیڈیٹ کے حوالے سے بھی تو آپ لوگوں کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. دیکھیں، اس حوالے سے میرے خیال میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کیا طے ہوا ہے یا یہ ہمارے لیڈران آپس میں بیٹھے ہوں گے. تو ہم میں سے غالباً جو تینوں دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس پوزیشن میں، دونوں نوشین صاحب اور میں کم از کم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آگے کیا لاہے عمل ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. فی الحال تو ان پرنسپل یہ طے کیا گیا ہے کہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ موو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کہاں ہونی چاہیے اور کس کے خلاف، یہ اب نوشین صاحبہ سے اگر میں پوچھ پاؤں. جی نوشین صاحبہ، میں پہلے بھی آپ سے یہی عرض کری تھی، غالباً میری آواز آپ تک نہیں پہنچی. ظاہر ہے ان دی انٹائر ہڈل ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو روپ ان دی الائنسز، تمام اتحادیوں کو آپ تمام اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اگر واقعی یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے ان ایسنس کہ آپ پرائم منسٹر کے خلاف پہلے لانے جا رہے ہیں عدم اعتماد، تو اس کا کل اعلان کیوں نہیں کیا گیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مونا. دیکھیے، اب آپ کو پتہ ہے کہ سینئر لیڈرشپ ہے وہ انہوں نے اب ایک یونٹی دکھا دی ہے، اور گورنمنٹ کے خلاف جو یہ نو کانفیڈنس کا موشن ہے انہوں نے اس کا اعلان باضابطہ کر دیا ہے کہ اب وہ اس کے خلاف تحریک چلائیں گے اور پرائم منسٹر کو وہ گھر بھیجیں گے. دیکھیں، پہلے اگر ہم لوگ، میں یہ بات کروں کہ یہ پارٹی لیڈرس کا ڈیسیژن ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہی اس کا کوئی فائنل ڈیٹ آتی ہے یا جو بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو ایوری ون وڈ لائک کم ٹو نو. لیکن اب عید یہی ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کے گھر جانے کا وقت ہو گیا. تو یعنی آپ کہہ رہی ہیں پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے اوپر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف آئے گی یہ عدم اعتماد؟ ہاں جی، بالکل بالکل، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہی میرا عرض تھا آپ سے نوشین صاحبہ. تو پھر اس کا اعلان بھی کل ہو جاتا ساتھ ساتھ ہی، ایسا کیوں نہ ہوا؟ دیکھیں، آپ اب ساری جو ہماری سینئر پارٹی لیڈرشپ کی جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی آپس میں میٹنگ ہو رہی ہے، ان کا رابطہ ہو رہا ہے، اور وہ انڈیویجولس کو نہیں، پارٹی ہیڈز کو جو ہے وہ اپروچ کریں گے، ان سے مشاورت کی جا رہی ہے. اور جیسے ہی اس کا کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے تو اٹ وڈ کم لائک، وہ آپ کو میرے خیال سے 1-2 دن میں اس کے بارے میں اطلاع بھی ہو جائے گی. اچھا، لیکن آپ اتنی بات کی آپ انڈورسمنٹ کر رہی ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے پرائم منسٹر کے خلاف آپ لوگ پہلے موو لائیں گے، لیکن اس کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا، یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، آپ کو کل بڑا یہ بالکل کلیئر واضح طور پہ جو ہے سب جو پارٹی اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کے بیانات آپ نے سنے بھی ہیں، ٹی وی پہ سب آ چکا ہے. تو میرے خیال سے اس میں کوئی کلیئرٹی آ چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ظاہر ہے حکومت بھی ایک قرارداد لانے کی ایک ان کی بھی اسٹریٹجی ہے، شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر کے خلاف، اس پہ بھی میں آپ سے جانوں گی. لیکن ابراہیم صاحب،
آپ چونکہ سن چکے ہیں اب دونوں اپوزیشن کے ویو پوائنٹس، میں اس لیے اس کے بعد آپ کی طرف آنا چاہ رہی تھی. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو نہیں ہوا ہے لیکن آپ نے دونوں کی طرف سے سنا ہے، اتنا تو ہو گیا ہے طے کہ عدم اعتماد آنے جا رہا ہے، پنجاب میں بھی آ سکتا ہے، وفاق میں بھی آ سکتا ہے اور کسی کے خلاف بھی آ سکتا ہے. اطلاعات کے مطابق پرائم منسٹر کے خلاف ان کی پہلی کوشش ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اپوزیشن کا پورا استحقاق ہے کسی بھی ڈیموکریٹک ملک میں، یہ ان کو حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اگر اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں کہ وہ نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں تو ان کا ایک آئینی حق ہے وہ اس کو ایکسرسائز کریں. ہمیں تو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کیونکہ کافی عرصے سے یہ بات دہرا رہے ہیں، ایک بار نہیں مختلف مواقع پہ، سینٹ کے الیکشنز میں، پھر لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے ابھی شہادت امان صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہمارا ان سے اختلاف پرنسپلی اس بات پہ ہوا تھا کہ ڈیموکریٹکلی ہم ود ان دا پارلیمنٹ اس پہ چینج لائیں نہ کہ استعفوں پہ. حالانکہ ان کا اختلاف وہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو سینٹ میں تھے اس پہ وہ ان کو ان کا اپنا موقف اختیار کرنے کی وجہ سے اور جیلانی صاحب کے بننے کی وجہ سے ان کے اختلافات آپس میں ہو گئے تھے. اینی ویز وہ ان کا آپس کا ایک ایشو ہے جیسا بھی رہے، لیکن یہ اب تک کیوں نہیں طے کر پائے. مولانا صاحب سخت نالاں تھے نون لیگ سے ہماری اطلاعات کے مطابق کہ جی آپ نے مجھے کانفیڈنس میں بھی نہیں لیا اور آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے گڈی گڈی کھیلنے پہنچ گئے اور ان کو دعوتیں دے رہے ہیں اور آپ سارا کچھ کر رہے ہیں اور مجھے ایز اے آپ نے بالکل کانفیڈنس میں نہیں لیا. تو خیر بڑی معافیاں شافیاں مانگی گئیں اور فائنلی سنا ہے انہوں نے کہا کہ جو ہے ایسی حرکت نہیں کرنی اور جو کچھ بھی ہوگا یا میں اس کے پی ڈی ایم کے اس سے ہٹ جاتا ہوں تو آپ خود لوگ سنبھال لیں اس چیز کو. بہرحال جو بھی ہوا الٹیمیٹلی اینڈ ریزلٹ اس کا یہی ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے سینٹ کی جو الیکشنز تھیں اس کے بعد بھی ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا اور حالانکہ وہ کوئی ریکوائرڈ نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے ان گڈ اسپرٹ جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کیا اور انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا پارلیمنٹ سے. اب یہ آ رہے ہیں، یہ آئیں روزانہ کی بنیاد پہ ان کے نئی باتیں ہوتی ہیں اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں بیسیکلی. اگر تو نیشنل انٹرسٹ میں یہ معاملات کر رہے ہوتے تو کسی کو لیکن ابراہیم صاحب وہ جو کانفیڈنس کا ووٹ تھا اس کو بھی اب 1 سال ہو گیا ہے، اس میں تو ووٹس بڑھ گئے تھے پرائم منسٹر کے جب وہ کانفیڈنس ووٹ لیا گیا تھا. اب 1 سال میں اب تک میں کچھ یکسر اپوزیشن تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ مختلف ہو گئی ہے تمام تر سچویشن. امپائرز کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب امپائرز بھی نیوٹرل ہو گئے ہیں اور بہت سارے اس طرح کے کلیمز اپوزیشن کر رہے ہیں. تو کوئی کچھ تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ اب اپوزیشن آپ کو پتہ ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 5 وزراء ان کے ساتھ شامل ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ 22 لوگ آپ کے شامل ہیں. تو یہ تو کافی الارمنگ قسم کے بیانات ہیں جو اپوزیشن کی طرف سے آ رہے ہیں، آپ کے لیے تو الارمنگ ہونے چاہیے. دیکھیں ہرگز ایسا نہیں ہے کیونکہ جو حقائق ہیں وہ اس کے بالکل مختلف ہیں اور ان کے لیے ویسے غالب دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے. اب یہ کتنی بار یہ اس معاملات پہ یہ پہلے بھی ان کو شکست ہو چکی ہے، اس کے باوجود کیونکہ ان کا جمہوری حق ہے ڈیموکریٹکلی بھی اور کانسٹیٹیوشنلی بھی، تو وہ اس پہ ایکسرسائز کریں. ہم اس پہ نالاں ہوں یا اس پہ اپنا کوئی کنسرن شو کریں یا اس پہ ہم کوئی اس کو کہیں جی ان کو نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہوگا. تو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لوگ اس نہیں ہے جیسے کلیم کیا جا رہا ہے؟ آپ کیا ڈسپیل کر رہے ہیں اس کلیم کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ 22 نہیں ہوں گے تو 12 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی ممکن ہے بات؟ اصل ایشو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ ان پہ جتنے بھی وہ کیسز چل رہے ہیں ان کی جو ہے وہ عدالت میں ان کے خلاف وہ ہونے والی ہے، فرد جرم عائد ہونے والی ہے. تو اس پہ یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ پہ انہوں نے اس لیے وہ مولانا صاحب کو بھی ابھی نہیں لیا تھا، پہلے پیپلز پارٹی سے بات چیت کر کے کہ جی آئیں مل بیٹھے اور مل بیٹھ کے کچھ کر لیں. یہ ہمیں ابھی ایک ایک کر کے سب کو اسی کٹہرے میں لے کے آئیں گے تو ابھی اکٹھے ہو جائیں. اور عمران خان صاحب نے تو 4-5 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب میں نے ان کے خلاف تحریک چلانی ہے یا ہم آتے ہیں تو یہ بھاگ کے اکٹھے ہو جائیں گے.
اور اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے کہ وہ جو ان کی بات تھی وہ 100% صحیح ثابت ہو رہی ہے. اور عجیب سی بات یہ ہے کہ اکٹھے کون ہو رہے ہیں؟ اکٹھے وہ ہو رہے ہیں جن پہ الزامات در الزامات اور کچھ پہ پروف بھی ہو چکے ہیں عدالتوں میں, اور مقابلتاً تحریک کس کے خلاف کی جا رہی ہے, جس کا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس کو صادق اور امین قرار دے چکی ہے. تو دس از اے ویری فنی سچویشن, بٹ اٹس دیئر رائٹ, تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح جی. نوشین صاحبہ میں آپ کی طرف لانا چاہتی ہوں. یہ بات ابھی آپ نے سنا, وہ ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں, آپ کا حق ہے, انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے. اسی طرح سے اگر حکومت بھی کوئی قرارداد لا رہی ہے اپوزیشن لیڈر کے خلاف, تو کیا وہ بھی ان کا حق نہیں ہے؟ کیا آپ یہ تسلیم کرتی ہیں کہ وہ بھی ان کا حق ہے؟ اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی ہی بات دیکھیں نا, آپ نے اینڈ میں مانی, تو اگر آپ اس بات کے اوپر آپ لوگوں کا رفٹ نہ آیا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی باضابطہ پی ڈی ایم کا حصہ ہوتی آج بھی. مونا, میں ابراہیم صاحب کو جواب دینا چاہوں گی کہ پہلی بات یہ کہ آج ہی جو شہباز شریف صاحب کو گرین چٹ مل گئی ہے شفاف پانی والے کیس میں, پہلی تو ایک یہ بات. اس کے بعد نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے. مریم نواز صاحبہ کا جو کل کیس کورٹ میں لگا تھا, اس کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو ان کی ٹرانسفر ڈیڈ تھی وہ فورجری پہ نہیں تھی, وہ پری ڈیٹڈ ہو سکتی ہے پر وہ جعلی نہیں تھی. سے لے کر حمزہ شہباز شریف صاحب, خواجہ آصف صاحب, احسن اقبال صاحب جن کے اسپورٹس کمپلیکس کا کیس کیا گیا, سعد رفیق صاحب جن کو سپریم کورٹ سے جو ہے وہ کلیئر چٹ مل گئی, ان سب پہ جھوٹے فراڈ کیسز بنوائے گئے, لیکن وہ سب سرخرو ہو گئے. شہباز شریف صاحب کا لنڈن کا آپ کیس دیکھیں, انٹرنیشنل صادق و امین وہ جو ہے سرٹیفائیڈ ہو گئے ہیں. تو ابراہیم صاحب نے ابھی جو باتیں کی ہیں, اسکینڈلز وہ ہیں جو کہ ابھی بنیں گے اور ابھی نظر آئیں گے. چینی کا اسکینڈل, دوائیوں کا اسکینڈل, بی آر ٹی کا اسکینڈل, آپ نے ہمارے جو کرونا کے پیسے کھا لیے ان کا اسکینڈل تو ابھی آئیں گے ابراہیم صاحب. ابھی جو شہباز صاحب کو, اپوزیشن لیڈر کو آپ اسمبلی میں نہیں بولنے دینا چاہ رہے, وہ اس لیے کہ وہ عوام کی آواز بنتے ہیں, وہ لوگوں کی 22 کروڑ عوام کی آواز. لیکن نوشین صاحبہ اگر دیکھیں نا, اگر وہ غلط ہوئے یہ قرارداد پیش کرنے میں تو وہ نہیں کر پائیں گے, یہ پاس نہیں ہو پائے گی. آپ اس کو اس طرح سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا, کیونکہ انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی کہ آپ تحریک عدم اعتماد کیوں لا رہے ہیں, انہوں نے تو کہا آپ کا حق ہے, تو آپ بھی یہ کہہ دیں آپ کا حق ہے. آپ اگر پاس کرا سکتے ہیں ایسی کوئی قرارداد جو آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ناجائز ہے, تو یہ رک جائے گی, نہیں ہو پائے گی پاس. کس کی آواز بند کرائیں گے, یہ کس کی آواز بند کرائیں گے؟ میڈیا کی آواز بند کرائیں گے, سارے جو اپوزیشن کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان سب کی آواز بند کرائیں گے, کسی پہ نیب کا کیس بنا دیں گے, کسی کو ملک سے باہر نکال دیں گے, کس کی آواز بند کرائیں گے؟ اچھا, لیکن نوشین صاحبہ ایک یہ لیجٹمیٹ سوال ہے اسی آپ ہی کے جواب سے. دیکھیں نا, اگر یہ ایک طرف لگ جائیں, ٹھیک ہے پابندی نہ لگے, اگر یہ چیز نکال دی جائے اس قرارداد سے, تو دیگر جو اس کے کانسٹیٹیوئنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک طرف لگے یہ تمام کیسز جو کہ اپوزیشن لیڈر کے اوپر بنے ہوئے ہیں, ان کی اوپن ہیئرنگ ہو, تمام تر لوگوں کے سامنے ہو. اگر ان کو انجسٹیفائیڈ طور پر پھنسایا جا رہا ہے تو وہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے, تو آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے؟ میں یہ عرض کرتی ہوں مونا, جی میں عرض کرنا چاہوں گی, ایک گزارش میری بھی سنیں, اور ابراہیم صاحب سے بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گی, جب دکا کا بائی الیکشن ہوا تھا, جب اس کی ہیئرنگ ہوتی تھی, اس کی لائیو اسٹریمنگ کیوں نہیں کی گئی؟ تب پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ دکا کے الیکشن میں بالکل ہونی چاہیے تھی, بالکل ہونی چاہیے تھی. تو اب اگر ہوتی ہے تو آپ اس کو ویلکم کرتی ہیں؟ موسٹ ویلکم ہونی چاہیے. ان تمام پچھلے کیسز کی جو کہ پرائم منسٹر کے خلاف, عمران نیازی کے خلاف ہیں, اور ان کے تمام جو کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کے خلاف کیسز ہیں, ان سب کی بھی لائیو اسٹریمنگ ہونی چاہیے. اچھا, یہ اچھا آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ابراہیم صاحب, یہ میں آپ کی طرف لاؤں گی, یہ انٹرسٹنگ بات ہے, اور یہ کچھ حد تک جسٹیفائیڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, بالکل ہے, کیونکہ اگر وہ ان کے کیسز کی لائیو ہیئرنگ ہو تو آپ کے کیسز کی بھی لائیو ہیئرنگ ہو جائے. ابراہیم صاحب دیکھیں, قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. اگر ان کی لائیو ہیئرنگ ہونی ہے تو کوئی جو ہے ابو دی لاء نہیں ہے. ان کی طرح کہ میری پاکستان تو کیا, اپنا لندن تو کیا, پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, اور اب پھر یہ ان کو صادق اور امین ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جی لندن کی عدالت نے, کہ او بھائی لندن کی عدالت نہیں, پاکستان نکلے اس لندن کے اس سے جو آپ کے جو مائنڈ پہ چیز سوار ہو گئی ہے نا جی, کہ جو آپ کو گورے نے کہہ دیا ہے وہ سچ ہے, اور اپنے ملک میں جو کچھ ہے وہ نہ آپ عدالتوں کو مانتے ہیں, نہ آپ ان کے آرڈرز کو مانتے ہیں, اور پھر آپ گارنٹیز دے کے چلے جاتے ہیں, ملک چھوڑ کے واپس آتے نہیں ہیں. تو ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں, اور بڑا لیجیٹمیٹ اور لاجیکل آپ کا کویسچن ہے
کہ اگر ان پہ کی ہم چاہ رہے ہیں کہ اوپن ایئرنگ ہو تو یہ ہمارے خلاف اگر یہ جتنی ماشاءاللہ انہوں نے گنوا دی ہے لسٹ تو وہ عدالتیں پڑی ہوئی ہیں, عدالتوں میں جائیں, ہم بھی تو ان کے خلاف عدالتوں میں جا کے ہم نے پروو کیا تھا. تو یہ اور اب ملک جس طریقے سے چل رہا ہے وہ عوام کے سامنے ہے. لیکن سینیٹر صاحب دیکھیں نا, بات یہ ہے, میں آپ سے اگر عرض کروں, دن اور وقت جو ہے وہ گزر. سر آپ بطور اپوزیشن, آپ کی طرف بھی تو آپ کے ووٹرز کی, آپ کی ووٹرز کی کچھ امیدیں ہیں اور وہ بھی آپ سے بہت کچھ توقعات رکھتے ہیں, کیونکہ یہ تمام باتیں ظاہر زبانی جمع خرچ سے تو نہیں ہوں گی. ابھی جیسے بلاول صاحب کا ایک بیان تھا کہ وزیر اعظم اسمبلیز ڈیزالو کر دیں. اپوزیشن آپ کو بھی تو وہ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ آپ لوگ استعفیٰ دے دیں تو اسمبلیز ویسی ختم ہو جائیں گی, اتنے بائی الیکشنز تو نہیں ہو پائیں گے ملک میں. دیکھیں میں آپ کو بات یہ ہے کہ استعفیٰ دینے کے بعد بھی تو دوبارہ الیکشن ہونا ہے نا. دوبارہ اس ملک کا جو آئین ہے وہ ہے پارلیمانی سسٹم. تو دوبارہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے اتنے بڑے اخراجات جو ہے اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کل آپ ہی جو ہے نا منہ میں کہتی ہیں کہ آپ نے یہ جو ہے, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنا بڑا ایکسچکر کو لاس ہے. تو میں نے کہا ایک سسٹم آئین کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, ویری لیجیٹیمیٹ, آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ موجودہ. لیکن آپ دیکھیں نا, بلاول صاحب اگر کہہ رہے ہیں اسمبلیز ڈیزالو کر لیں تو تب بھی تو یہی ہوگا نا. اس کے بجائے یہ کہ آپ اپنا کام ان کو کرنے کو کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کو, آپ بطور اپوزیشن آپ خود بھی تو ریزائن کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں میں آپ کو گزارش یہ کروں, ہم ریزائن کر لیں گے تو دوبارہ الیکشن ہوگا. یا تو آپ یہ کہہ دیں نا کہ ہم نے جو ہے پولیٹکس چھوڑ دی ہے. اگر سپوز کو سیٹ ویکنٹ بھی ہو جاتی ہے, جیسے اب واوڈا کی سیٹ جو ہے وہ ویکنٹ ہوگی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر کوئی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرے گا؟ الیکشن ہوں گے تو پولیٹیکل پارٹیز اسی وجہ سے رجسٹرڈ ہوتی ہیں کہ انہوں نے پولیٹکس میں حصہ لینا ہوتا ہے. لیکن بات یہ کہ اگر کوئی گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکتی, جس طریقے سے آج کی گورنمنٹ اپنی زبان سے تسلیم کر چکی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جناب پرائم منسٹر صاحب نے 2 دن پہلے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کسی کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو بھائی اب تو ہم نے جو طریقہ کار ہے وہ اپوزیشن نے اس کو آزمانا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی پراپر آئینی قانونی طریقہ کار ہے. پارلیمنٹیرین کوئی ان پارلیمنٹری کوئی قدم جو ہے وہ نہیں اٹھائیں گے. کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ ہم نے آئین کی اور قانون کی پاسداری کی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آئین قانون کا جو طریقہ کار ہے وہ راستہ جو ہے وہ ہم اختیار کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا. اب تو بات یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ جو ہے نا ان سے الگ ہونا شروع ہو گئے. جی آپ استعفے نہیں دیں گے, آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ اسمبلیز ڈیزالو کریں, پرائم منسٹر کریں, جب جو ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں یہ بات یہ ہے نا کہ ان سے, یہ تو میں آپ کو کہا نا کہ آپ استعفے ان کی بات کریں, یہ تو جان چھڑانے کے در پہ ہیں. اس وقت جو آپ ان کے حالات دیکھ رہے ہیں, ان کو ایک ایک آدمی, ان کے اپنے لوگ جو ان کو چھوڑ کے جانا ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو اب تو آگے بجٹ ان کے سر پہ آیا ہوا ہے, ملک کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور آپ ابھی جو نوشین صاحبہ سے پوچھ رہی تھیں کہ آپ کا کیا پروگرام ہے, وہ پروگرام آپ کے سامنے چند دنوں میں آ جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, ابھی ابراہیم خان صاحب کہہ رہے تھے جی فلاں کا جھگڑا ہو گیا, فلاں کا ہو گیا, چونکہ یہ حکومتی پارٹی ہیں, آئی بی کی رپورٹ تو ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس قسم کی میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اپوزیشن میں کوئی کسی قسم کا کوئی تفرقہ یا کوئی اس قسم کی کوئی بات جو ہے. پھر یہ بتائیے گا شہادت صاحب کہ مولانا صاحب کیوں نہیں انوائٹڈ تھے اس ظہرانے پہ جس پہ آپ کو بھی مدعو کیا تھا شہباز شریف صاحب نے؟ اگر مولانا صاحب بھی ہوتے, وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, حتمی بات ہو جاتی آپ سب کی. بات یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کہا وہ پی ڈی ایم کا اجلاس نہیں تھا, پی ڈی ایم کی میٹنگ نہیں تھی, کسی پی ڈی ایم کی انویٹیشن نہیں تھی. بات یہ سیاستدان تو صبح و شام ملتے ہیں, ہم تو پارلیمنٹ کے اندر بھی ملتے ہیں, پارلیمنٹ کے باہر بھی ملتے ہیں. اوکے رائٹ, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایسے نہ پرسیو کیا جائے. میں ابراہیم صاحب سے پوچھتی ہوں. جی ابراہیم صاحب, کامن انٹرسٹ کے اوپر وہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اس کا پھر بھی یہ مطلب نہیں تھا, ٹرانسلیشن یہ نہیں لے سکتے کہ کوئی مسئلہ ہے اپوزیشن کے رینکس میں. ابراہیم صاحب, یہ 2-3 چیزیں خاصا نمایاں ہیں
जैसे अभी आप केसेस की बात कर रहे थे, तो आज मैं आपके सामने ये अर्ज करूं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी, जो साफ पानी के हवाले से केस था, उस मंसूबे के हवाले से, वहां पर भी उनको क्लीन चिट दी है, तफसीली फैसला जारी हुआ है। फिर अभी नौशीन साहिबा जिस एक केस के हवाले से वो एक बात कर रही थी, मरियम नवाज साहिबा का जो केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां आपने सुना होगा जो जजेस के रिमार्क्स रिपोर्ट हो रहे हैं वो यही है कि अगर कोई फॉन्ट का मसला था तो उससे वो जो ट्रस्ट डीड है वो जाली नहीं हो जाती। तो ये कुछ टेलिंग रिमार्क्स तो आ रहे हैं इस तरह के, इनकी क्या वजूहात हैं? देखें, जो भी रिमार्क्स आ रहे हैं जजेस का, वो तो हम जाहिर है जो चीज सब उसको बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं। ये तो हम इनको सिर्फ ये बता रहे हैं, फर्द जो अब इन पे आयद होने वाली है मनी लॉन्ड्रिंग में, ये जो मुख्तलिफ लोगों के क्लर्क्स के नाम और बेचारे 30,000 रुपए 20,000 रुपए वाले की अकाउंट्स में अरबों रुपए की जो ट्रांजैक्शंस थी, ये वो चीजें हैं जो अनडिनाएबल हैं, जिनसे कि अब ये पीछा छुड़ाना शहबाज शरीफ का बहुत मुश्किल है। पहली बात। दूसरा, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता था, ये भी शाह तमान साहब फरमा रहे थे कि जी वो कोई पीडीएम की मीटिंग नहीं थी इसलिए जो है मौलाना साहब को नहीं बुलाया। बाकी ठीक फरमा रहे हैं, ये एक दूसरे के पेट फाड़ के और लड़ करना और लाहौर की सड़कों पे घसीटने वालों की मीटिंग थी आपस में, और वो उसमें जाहिर है उन्होंने फिर एक कोई प्लान उधर बैठ के करना होगा जिसमें मौलाना साहब को नहीं समझते होंगे कि वो इस लायक हैं कि उनको बिठा के उनके सामने ये चीजें डिस्कस की जाएं, क्योंकि मौलाना इस लेवल पे या इस उस पे जो है कैनवस पे करप्शन में इतने मुलव्वस नहीं रहे जितनी इनकी दो खानदानों की जो है वो पूरी हिस्ट्री है इस हवाले से। तो ये अपने कर रहे हैं, ये अपना करें, हमने कभी इनको नहीं रोका, लेकिन इब्राहिम साहब, आप लोग नहीं कहते थे कि डीजल परमिट्स वगैरह में मौलाना साहब के हवाले से इल्जामात हमने सुना है आपकी पार्टी की तरफ से लगती रही हैं? जी, मेरा अर्ज है, मौलाना साहब आपने कहा ना कि ऐसा सच मुलव्वस नहीं रहे हैं करप्शन केसेस में, तो आपकी जमात से क्या डीजल परमिट्स वाले इल्जामात नहीं लगते रहे मौलाना साहब की तरफ? मैं कह रहा हूं ना, मकसद है कि वो इस लार्ज स्केल पे नहीं थे, उनकी मकसद है कि वो एपेटाइट जो थी उस हवाले से उनका वो कम था। इनकी अनलिमिटेड एपेटाइट है कि ये फ्रांस के शैटोज से लेके और लंदन के होटल से लेके और पता नहीं एवन फील्ड से लेके और पता नहीं ये क्या कुछ लेके जाना चाह रहे हैं। शायद इनके हाथ बस में होता तो ये साथ उठा के आफ्टर लाइफ में भी ये साथ लेके जाते। मैं इनकी एपिटाइट की बात कर रहा हूँ, इसलिए शायद मौलाना को इन्होंने नहीं समझा कि वो इतने बड़े प्लान में इनके साथ बैठ के जो है बातचीत करेंगे। बताने का मकसद आपको सिर्फ यही है कि इन लोगों को देखें जो इनकी एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस, तकारीर, इनके मामलात थे, और किस तरह ये अपने जाती मफादात के और खानदानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अवाम, पाकिस्तान की अवाम इन सब को समझ गई है, और इनकी ये प्याली में जो है तूफान खड़ा करते हैं और उसके बाद होता हुआ था कुछ भी नहीं है। ये हम तो इंतजार कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह करें। लेकिन इब्राहिम साहब, एक बात और फरमा दें कि ऑपोजिशन तो जो बात कर रहे हैं वो है, लेकिन हमने खुद भी तो देखा है ना अपनी आंखों से कि आपके इत्तेहादी मुलाकातें कर रहे हैं ऑपोजिशन जमातों से, फिर उसकी क्या वजह है? देखें, हमारे इत्तेहादी जो हैं एक सेपरेट पार्टीज हैं। सेपरेट पार्टीज, उनको एक हक हासिल है कि इत्तेहादी, अब जरदारी साहब जो है वो चौधरी साहबान के पास पहुंच गए। अब वो चौधरी साहबान क्या कहते हैं कि जी हम आप चले जाएं, हम आप आते, कोई घर पे आ जाता है, लेकिन उन्होंने बड़ा पोलाइटली बता दिया कि जी हम 5 साल के लिए हम जो है कमिटेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और इसमें इस किस्म की कोई बात नहीं होगी। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इसको क्लियर कर दिया। अब ये मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ जमातों में, यानी आप कॉन्फिडेंट हैं कि तमाम तर मुलाकातों के बावजूद भी आपके एलाइज आपके साथ हैं? मैं सेनेटर साहब, बहुत मेरे पास वक्त क्योंकि कम है, लेकिन आपका व्यू इस पे जरूरी है कि जो मरियम नवाज साहिबा का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस पे थोड़ा बता दें कि आपका जो एक विस्डम है वो क्या कहता है कि ये जो रिमार्क्स आए हैं वो क्या ये मुमकिन है कि ये जो मरियम नवाज साहिबा की सजा थी जो कि बड़ी, आपको ये बताना, जी
مونا میں سب سے پہلے تو ابراہیم صاحب کی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اپنی باتیں بھول جاتے ہیں، اپنے اتحادیوں پہ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا آپ کے جذبات تھے، کیا آپ کے خیالات تھے، آج آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئی ہیں، تو آپ کی بات تو صحیح ہے، دوسرے کی بات آپ کو غلط نظر آتی ہے۔ ایک باقی بات رہ گیا ان کا جو کیس ہے وہ کورٹ کے اندر ہے، ججز بعض دفعہ اپنے ریمارکس اس لیے دیتے ہیں تاکہ ڈیفنس کونسل یا پرازیکیوٹر اس کے اوپر ان کو کوئی اپنا ویو پوائنٹ جو ہے وہ دے سکے، تو میرے خیال میں یہ میٹر سب جوڈس ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلے سیگمنٹ کا رخ کرتے ہوئے بڑی خبر ہے کہ امریکی صدر نے افغانستان کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو انفریز کرنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈرز پر سائن کر دیے ہیں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ پاکستان نے شروع روز سے یہ پلی رکھی تھی کہ جب سے وہاں پر حکومت کا ٹرانزیشن ہوا ہے وہاں لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں اور معمولات زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں بین الاقوامی دنیا اپنا رول ادا کرے اور بالخصوص امریکہ اپنا رول ادا کرے۔ ایسے میں ناظرین ایگزیکٹو آرڈر کے تحت افغانستان کے $7 ارب کے جو منجمد رقم ہے وہ جاری کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو یہ $7 ارب ہیں اس کا جو نصف ہے وہ 9/11 کے متاثرین کے لیے استعمال کیا جائے گا، جبکہ اس میں سے $3.5 ارب جو ہیں اس کے فنڈز افغان عوام کے مدد کے لیے استعمال ہوں گے۔ اور افغانستان کو جو یہ دیے جانے والی رقم ہے ناظرین، اس میں یعنی جو یہ $3.5 ارب ہیں یہ افغان حکومت کو منتقل نہیں کیے جائیں گے، تو یہ ایک ضروری اس میں ایک اس کا جز ہے۔ لیکن تمام تر معاملے کے اوپر بات کریں گے، اور اس میں مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب ایاز وزیر، سابق سفیر ہیں آپ پاکستان کے، اور تمام ہماری رہنمائی کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا ایمبیسڈر صاحب، بذریعہ اسکائپ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو، یہ کتنی مثبت پیش رفت ہے اور افغان عوام کے لیے کتنی اس میں آسانی آپ سمجھتے ہیں موجود ہے؟ دیکھیے، مثبت پیش رفت تو اس کو کہنا ذرا زیادتی ہوگی۔ امریکہ نے ایک قسم کا اتنا بڑا ملک ہوتے ہوئے، اتنا امیر ملک ہوتے ہوئے، ایک غریب کمزور ملک کے تھوڑے سے سرمایہ پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ تو نہ کوئی بین الاقوامی قوانین اور نہ کوئی اخلاقی قوانین جہاں تک میں جانتا ہوں اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ دوسرے ملک کے سرمایہ کو اپنی مرضی سے استعمال کر لیں۔ یہ افغانستان کے عوام کا سرمایہ تھا، امریکہ میں بینک میں پڑا تھا، امریکہ نے فریز کیا، اس کے اوپر فیصلہ کر لیا کہ آدھے پیسے 9/11 کے جو فیملیز متاثر ہوئے ان کو دیں گے، اور آدھے جیسے آپ نے بتایا افغان عوام پہ ہیومنائٹیرین اسسٹنس کے لیے، لیکن حکومت کے تھرو نہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر ان میں رتی برابر بھی غیرت والی بات ہوتی کہ 9/11 کے بعد تو انہوں نے افغانستان کا جو کچھ رہا سہا تھا اس کا بھی بگاڑ کر لیا، تباہ و برباد کر لیا، کتنے لوگ مارے، کتنی چیزیں ڈسٹرائے کر لی۔ 20 سال تک تو وہ اندھے ہو گئے تھے، اندھے ہاتھی کی طرح ادھر ادھر منہ ماری کرتے رہے، کنٹرول کرنے کے لیے نہ ہو سکے۔ تو اب ان چیزوں پہ اتر آئے کہ کسی طرح طالبان کو مجبور کر کے اپنی بات منوائیں، لیکن اس میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر یاد ہو 9/11 سے پہلے بھی انہوں نے بہت کوشش کی کہ طالبان ان کی بات مانے، وہ گھٹنے ٹینک کے طالبان نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے راضی ہیں، لیکن آپ کی ڈکٹیشن ہم نہیں لیں گے۔ ابھی بھی طالبان اور افغان عوام، جہاں تک مجھے علم ہے، انہوں نے سیریس احتجاج کیا ہے، امریکہ کو برا بلا کہا ہے کہ آپ ہمارے پیسے کیسے لوٹ رہے ہیں، کیسے ہم سے پیسے لے کے آپ اس کا فیصلہ کرتے، یہ ہمارا پیسہ ہے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کچھ انہوں نے تباہ کیا 20 سالوں میں،
ان سب کا مداوا کرے, ان سب کے پیسے افغان حکومت, امریکن حکومت, افغان حکومت افغان لیکن عوام کو ایمبیسڈر دے. صاحب کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ صرف شروعات میں کرنے والا ایک کام ہو, اور جیسے کہ آپ ابھی خود فرما رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ ایکچولی تو وہ 20 سال کے لاسز کے لیے وہ اس کو ری پے کریں, ان کو ری ایمبرس کریں, تو ہو سکتا ہے الٹیمیٹلی کیا اس جانب جایا جا سکے گا؟ یہ صرف ایک انیشل رقم ہے جو ریلیز کی گئی ہے, کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں یہ تو افغانیوں کا اپنا پیسہ تھا, اس میں امریکن صدر کو وہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کا اختیار کون دیتا ہے؟ کیسے وہ پرائے پیسے کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے اتنے پیسے اس کے ہو گئے, اتنے اس کے ہو گئے؟ حق تو یہ ہے کہ یہ پیسہ سارا افغان حکومت کے, افغان عوام کے حوالے کر لیتے, وہ جیسے اپنے عوام پہ خرچ کرے یہ ان کی مرضی ہے. ہاں امریکہ جیسے پچھلی حکومت کے ساتھ مدد کرتا رہا, اسی طرح اگر جو 20 سالوں میں انہوں نے تباہی مچائی تھی اس کا جو ازالہ ہے یا اس کی جو پیمنٹ ان کے اوپر ڈیو ہے وہ بھی افغان حکومت کو دے دے کہ وہ اپنے عوام کے اوپر لگا لے, وہ بیچارے جو مارے گئے ان کی کمپنسیشن کر لے, جو چیزیں عمارتیں ڈسٹرائے ہوئی ان کو ریپیئر کر لے. لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے, بس اپنی مرضی چلا رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں غیر اخلاقی, غیر قانونی اور غیر اسلامی تو ظاہر بات ہے. ایمبیسڈر صاحب ایک اور بات اس میں یہ بھی ہے جو اس کا دوسرا رخ ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے امریکہ کو اور زیادہ تر مغربی دنیا کو بہت تشویش ہے یہ طالبان حکومت پہ جو افغانستان میں اس وقت ہے. تو اس تشویش کے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ obviously کیا گیا ہے کہ ڈائریکٹ یہ پیسہ افغان حکومت کو نہیں دیا جا رہا, افغان عوام کو دیا جا رہا ہے. کیا اس تشویش کو پلیس کرنا, دو سوالات ہیں میرے آپ سے. پہلا یہ کہ کیا یہ تشویش درست ہے مغربی دنیا کی طالبان حکومت کے لیے, اور دوسری بات یہ کہ اس تشویش کے ہوتے ہوئے اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عوام کو پیسے دیں, افغان حکومت اس کے بیچ میں نہ آئے, تو آپ پھر اس مطلب ان ایسنس اور اس تشویش کے پریزنس میں آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ کہنا کہ حکومت درمیان میں سے ہٹ جائے, یہ پیسہ یو این ایجنسیز یا کوئی اور وہاں کے عوام پہ استعمال کرے, یہ تو میں سمجھتا ہوں آلموسٹ ناممکن اس لیے ہے کہ ہم خواہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے یا نہ کرے, یہ تو حقیقت ہے کہ افغانستان کے اوپر کنٹرول ان کا ہے. تو ان کی اگر انتظامی مدد کسی بھی ادارے یا شخص کو جو یہ پیسہ تقسیم کرتا ہے ان کو نہ ہو, تو ان لوگوں کو مشکلات تو ظاہر باتیں ہوں گی کہ وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے کہ صحیح لوگوں کو پہنچ جائے. تو سوال کا پہلا ایسا معاف کر رہا ہوں, بھول گیا ہوں, ذرا وہ ریپیٹ کر لیجیے. جی دوسرا میرا یہ عرض تھا کہ اگر یہ ریزرویشن ہے ان کی, جو بھی انسانی حقوق کے حوالے سے جو مغربی دنیا کی جو بھی تحفظات ہیں, ریزرویشنز ہیں, اس کے ہوتے ہوئے کیا یہ فیصلہ آپ نہیں سمجھتے, کیونکہ یہ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ٹرسٹ فنڈ قائم ہوگا جس سے یہ جو رقم ہے یہ افغان عوام کی مدد کے لیے استعمال کی جائے گی؟ بالکل, یہ بہت ہی ویلڈ سوال ہے, نہ صرف مغرب کا ہے, ساری دنیا کا بشمول پاکستان کا ہے کہ طالبان بھی کچھ اب دنیا کو دکھا دے کہ وہ ذرا تھوڑے سے تبدیل ہوئے ہیں اور وہ اپنی حکومت میں سارے افغان عوام کو شامل کریں گے. آل انکلوسیو حکومت سے صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ اشرف غنی یا حامد کارزائی یا عبداللہ ان کو لے لے, نو, وہ حکومت جو ان سے پہلے تھی ان میں لوگ سپاہی تھے, پولیس والے تھے, دوسرے ہرکارے تھے, ان کو اپنے اندر سمو لے اور پھر اس کے اوپر عوام سے ایک قسم کا مینڈیٹ لے. ابھی تو آپ طاقت کے زور پہ آئے ہیں, جی بالکل, پورے عوام آپ کے پیچھے نہیں ہے. اب عوام سے مینڈیٹ لینے کا افغانستان کے اندر ایک مروجہ طریقہ ہے جس کو وہ لویا جرگہ کہتے ہیں. لویا جرگہ بلا لے, اگر انہوں نے طالبان کی حکومت انڈورس کر لی تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں سینہ تان کے کہ ہم عوام کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. لیکن شارٹ آف دیٹ لوگ ضرور اعتراض اٹھائیں گے, اور حق بھی ہے کہ طالبان کو کہیں کہ بھائی آپ بھی اپنے اندر راستہ بنا لیں, ایکاموڈیٹ کر لے لوگوں کو, باقی دنیا کی طرح اپنے عوام کو ٹریٹ کرے, ان کو شامل کر لے. تو یہ ریزرویشن ساری دنیا کی ہے, صرف ویسٹ کی نہیں ہے, اور اس کو جتنا جلدی یہ ایڈریس کر لے
मैं समझता हूँ उतनी जल्दी उनकी रिकॉग्निशन शुरू हो जाएगी। तो अयाज वजीर साहब, आपके वेल प्लेस्ड सोर्सेज अफगानिस्तान में क्या बताते हैं कि क्या ये रियलाइजेशन आई है अफगान हुकूमत में? क्योंकि ये तो हम शुरू रोज से कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि आप इस किस्म की चीज करें और आप बाकायदा मैंडेट लें, तमाम लोगों को शामिल करें, इंक्लूसिव बने, तो कोई रिकॉग्निशन तब उसके बाद कोई हो सकती है। इस बात की कितनी रियलाइजेशन है अफगानिस्तान हुकूमत के अपने रैंक्स में, आपके ख्याल में? देखिए, रियलाइजेशन तो जरूर है, और एक तालिबान भी तो जैसे सारी दुनिया जानती है वो कोई बिल्कुल सॉलिड एक ग्रुप नहीं है जैसे पिछली मर्तबा थे। अब उनमें भी थोड़ा सा धड़ेबंदी तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी इतना जबरदस्त इत्तेफाक नहीं है जैसे पहले था। नाम लिए बगैर उनमें थोड़ी सी दूरी है, एक तो ये मसला। दूसरी बात ये है कि उनका जो फुट सोल्जर है वो तो इसी पे खुश है कि वो बंदूक ताने और लोग उसकी आर्डर माने। हाँ। अब उनको भी राजी करना, मनाना, ये तालिबान लीडरशिप का काम है कि जो दोनों दड़े हैं आपस में थोड़ी सी नाचाकी है, पहले वो खत्म कर ले, फिर उसके बाद तालिबान की पहले अपना जिरगा बुला ले, सिर्फ तालिबान का, उनको कहे कि भाई ये मजबूरी है, ये हमने करना है और जल्दी करना है। उसके बाद पूरे अफगानिस्तान का जो तरीका है वो लोया जिरगा बुला ले और उसके सामने अपना जो आइंदा हुकूमत चलाने वाला उनका तरीका होगा वो सामने रख ले, उस पे लोगों से मैंडेट ले ले, तो ये एक किस्म का इंतखाब या लोगों का एतमाद उनके ऊपर होगा, वो एक्सेप्टेबल होगा। आखिरी ये फरमाइएगा एम्बेसडर साहब के कुछ आगे जाते हुए क्या आपकी तवक्कुआत हैं, ये चीजें कैसे अनफोल्ड होने वाली हैं? क्योंकि चीन भी जब वजीर आजम गए थे वहां पर भी अफगानिस्तान के हवाले से बात हुई। अब इसको कैसे लेकर बढ़ा जाएगा, खास तौर पर इस खित्ते के हवाले से? मगरिब के हवाले से तो हमने काफी बात की, लेकिन ये खित्ता कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और चीन के ऊपर भी थोड़ी सी जिम्मेवारी इसलिए बढ़ती है कि अफगानिस्तान के अंदर अभी जो हुकूमत है वो पाकिस्तान की खासी सुनते हैं। इसके बावजूद कि हमारे अब रिजर्वेशन है कि बॉर्डर पे मसला तालिबान के साथ हमारा शुरू है, लेकिन वो छोटी सी बात है, वो बड़े ताल्लुकात में उसको साइड पे रखे। तो पाकिस्तान तालिबान पे थोड़ा सा प्रेशर डाल दे, हमारी बात सुनते हैं, अगर मानते नहीं है तो सुनते जरूर है बड़े एहतियात से। और चीन से भी उनकी बड़ी तवक्कुआत है, चीन भी उनको कहे कि भाई आपने उस तरफ भी जाना है कि लोगों को अपने साथ शामिल कर ले, राजी कर ले, क्योंकि चीन ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की उनके साथ वादा किया है। कोई 62 बिलियन का सीपैक एक्सटेंशन उनके अंदर होगी, लेकिन वो तब होगी जब अफगानिस्तान में अमन आएगा। अमन तब आएगा जब रिकॉग्नाइज कर लेंगे हम तालिबान हुकूमत को, रिकॉग्नाइज तब करेंगे जब तालिबान ये स्टेप उठा ले जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो जब तक उन्होंने ये नहीं किया होगा तब तक दुनिया भी दूर रहेगी और वो भी तकलीफ में होंगे। तो उनकी भलाई के लिए और हम सब की भलाई के लिए बेहतर है कि तालिबान बहुत जल्द ये कदम उठा ले और उसके बाद फिर दुनिया उसको तस्लीम कर। जी, ये बहुत वजह फरमाया। बहुत शुक्रिया आपका जनाब अयाज वजीर। नाजरीन, साबिक सफीर बन के हमारे साथ थे और जैसे कि उन्होंने बात की, बड़ी ये जायज़ और एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन इसमें जो पहल करनी है वो वाक़यतन तालिबान हुकूमत को करनी है। देखने का शुक्रिया नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़।